मेरा लड़का, मेरा बेटा रो रहा है, वो मेडिसिन पे है, आके बराबर यहाँ पे डॉक्टर साहब को बुलाया गया, उन्हें मेडिसिन दी गई है। इसके लिए एक होता है ना, मेरा दिल बच्चे में ही लगा हुआ है कि पता नहीं क्या हो रहा है उसके साथ, बट मेरी सासू मम्मी उन्हें संभाल रही है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप थोड़ा सा साइलेंस मेंटेन करें, ताकि सही तरीके से जो ये कुर्बानी देकर, आज जब सुबह उठी तो मेरा बेटा बहुत हाई फीवर में था, तवे की तरह तप रहा था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आप इतने सारे लोग आने वाले थे और ये मजमा था, तो मेरा भी दिल करा कि नहीं मुझे जाना है। तो मेरी सास ने मेरी गाड़ी में यही कहा कि कि अल्लाह इस कुर्बानी के बदले जो आप दिल की बातें कर रहे हैं, इससे इंशाल्लाह मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। तो आप सबसे भी दरख्वास्त है कि आप मेरे बेटे के लिए दुआ करें, अल्लाह उसे जल्द से जल्द कामिल शिफा दे। छोटा सा बच्चा है ना, रोता रहता है बेचारा, कुछ बोल नहीं पाता है, तो दिल में तकलीफ होती है एज अ मदर। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज कहती हूँ कि मैंने जो सुना है बड़े उलमा से, कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जब दावत का आप जब काम करने जाओ, जब आप किसी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करने जाओ, उनके बारे में कुछ अपने हम अपनी उनकी जात के बारे में, अल्लाह की जात के बारे में क्या ही बयान करेंगे। जो भी उनकी वहदानियत तो हम कर ही नहीं सकते, पर जो भी टूटी फूटी हम कर सकते हैं हम कोशिश करते हैं। तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि पता नहीं लोग ऐसा क्या बोलते हैं जो लोगों के दिलों में असर कर देता है। और मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करती थी कि अल्लाह तुम मेरे बातों में वही तासीर ला, कि जब मैं जाऊँ, क्योंकि मैं तो खुले दिल से जाती हूँ, मैं बाकी ही जाती हूँ। आज मेरा हर जगह जाना, चाहे वो धुलिया हो, चाहे इंडिया में कहीं हो, चाहे फॉरेन ही क्यों ना हो, मेरा एक ही मकसद रहता है और एक ही फीलिंग रहती है कि अल्लाह तू मुझे अपने दीन के काम के लिए कबूल कर ले। मेरा बाहर घूमना कोई मकसद नहीं है, मेरा लोकल घूमना कोई मकसद नहीं है, मकसद सिर्फ एक है कि अल्लाह तू मुझसे दीन का काम ले ले। अब दीन का काम तो नबियों का काम है ना, इमेजिन अब आप वो काम कर रहे हो तो कितनी बड़ी बात है। अब इसके असर कैसे होंगे हमारे ऊपर, तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो मैंने सुना है कि जब इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात सुनने के लिए कहीं जमा होता है, तो हम कहते हैं ना, आप यहाँ से निकलोगे तो आपको लगता है कि बातें तो सना ने बहुत सारी करी थी, पर याद कुछ नहीं रहा। ऐसा हमारे साथ भी होता है, जब हम बयान सुनते हैं, हम 2-2 घंटा मौलाना के बयान सुनते हैं और फिर बाद में लगता है कि याद तो सिर्फ 2 ही चीज है और याद नहीं है। वो 2 चीज याद रखने के लिए भी सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि हम आयतुल कुर्सी पढ़े। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ ली है, तो आप सब लोग भी आयतुल कुर्सी पढ़ ले, क्योंकि जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ोगे तो इंशाल्लाह हमारे बीच से शैतान गायब हो जाएगा। तो मेरी बातें इंशाल्लाह सीधे आपके सिर्फ कान से आर पार नहीं होगी, पर अंदर बीच में कहीं दिमाग में रुक जाएगी, है ना। तो बस हम वो कोशिश करें, आप सब पढ़ ले। सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आई, मुझे यहाँ आने का मौका मिला। बीच में मैं इंस्टाग्राम पे देख रही थी कि दुनिया में इतना बड़ा तबलीगी जमात आई थी और इतना बड़ा मजमा था, और उस वक्त मेरे शौहर भी आने का प्लान कर रहे थे। मैं इंस्टाग्राम पे देख रही थी, मैंने कहा क्या माहौल है, क्या माहौल है। और मैं मेरे शौहर से कहती काश हम भी जा पाते, काश हम भी जा पाते, मुझे भी देखना है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतने सारे लोग सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में एक जगह जब जमा होते हैं, है ना, जब हम हरम जाते हैं, जब हम मक्का मदीना जाते हैं, जो लोग अपने फोन पे भी देखते हैं इन जनरल, अब जो जाके भी आते हैं तो भी अगर आप अपने फोन पे देखो, कितना अच्छा लगता है ना कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के घर पे हैं। यहाँ पे जितने भी लोग जमा हैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के लिए है, और अपनी मगफिरत के लिए, तौबा के लिए, एक बेहतर आखिरत के लिए यहाँ पे मौजूद है। तो बस मैं यही सोच रही थी, कहते हैं ना कि जब हम अच्छा सोचते हैं, जब हम कोई भी खैर की चीज सोचते हैं, जो भी चीज जो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से और उसके रसूल से जोड़ती है, अल्लाह उसी वक्त फौरन लब्बैक कहता है। और आज मैं यहाँ धुलिया आ गई, इमेजिन, मतलब मैं आज जब आ रही थी रास्ते में तो मैं यही सोच रही थी कि बस कुछ ही हफ्ते पहले मैं ये कह रही थी कि काश मैं यहाँ आती, ये मजमा क्या जमा है, काश मैं देख पाती, और आज अल्लाह ने मुझे यहाँ पहुंचा दिया। तो मैं अल्लाह की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। और मैं इसीलिए हर किसी से कहती हूँ कि कभी भी ना उम्मीद हमें नहीं होना चाहिए। अल्लाह से हमेशा हमें ना एक उम्मीद होनी चाहिए कि हम जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगते हैं, अल्लाह उसे कबूल करते ही करते हैं। दुआ कबूल होने की 3 शरायत है, हम सबको पता है, जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बता देती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत अरसे तक नहीं पता था। सबसे पहली चीज ये होती है, जो उसकी मकबूलियत होती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दुआ कबूल करने की, या जो हम नजर आते हैं, पहली तो चीज ये है कि आप जो दुआ मांगते हो आपको सेम उसी शक्ल में दुआ कबूल हो जाती है। अब जैसे मैंने दुआ मांगी थी, अल्लाह मुझे यहाँ पे आना था,
دیکھیے اللہ نے اسی شکل میں دعا کو قبول کر دیا. اس ٹائم آنے نہیں ملا پر میں آج آ گئی, آئی تو میں اللہ کے کام کے لیے ہوں, تو بات تو ایک ہی ہو گئی. اب دوسری یہ ہوتی ہے جب اللہ سے آپ دعا مانگتے ہیں تو ہمیں وہ دعا اس طریقے سے جو ہم نے مانگا ہے, اب ہمیں لگتا ہے ہم نے مانگا لیکن یہ قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے. اب وہ دوسری شکل کیا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کوئی نہ کوئی جان یا مال کے نقصان سے بچاتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ اس گیٹ سے باہر نکل رہے ہو اور خدا نہ خواستہ کوئی گاڑی آ کے ہمیں مارنے والی ہو یا ہم گر جانے والے ہو, ہمارا پیر فریکچر ہو جانے والا, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. لیکن اللہ اس بلا کو ہمارے سر سے ٹال دیتا ہے. دوسری دعا کی قبولیت کی شکل یہ ہوتی ہے. اور تیسری یہ ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے وہاں پیش ہو کے, تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں ہم سب کو انفیکٹ ہماری جو دعا جو دنیا میں اللہ نے ان دونوں شکل میں قبول نہیں کی, وہ وہاں پہ اتنا بڑا بدلہ ملے گا کہ ہر انسان یہ کہے گا کہ کاش اللہ دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی. لیکن کیونکہ انسان بے صبرا ہوتا ہے نا, اگر ہمیں کچھ ملے نہیں تو انسان بے صبرا ہو جاتا ہے, اس کا توکل لو ہو جاتا ہے, اس کا ایمان لو ہو جاتا ہے. وہ ہمیشہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ میری دعا اس لیے قبول نہیں ہو رہی کیونکہ اللہ مجھے پسند نہیں کرتا. ہم فوراً یہ ججمنٹ دے دیتے ہیں, کوئی بھی چیز میں اللہ مجھے پسند نہیں کرتا. اگر میری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی تو اللہ مجھے پسند نہیں کرتا. کیسے؟ آپ خود ہی سوچیں, حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ جو انسان دعا مانگتا ہے, دعا مانگنے کی توفیق بھی تو اسے ہی ادا ہوتی ہے نا, اللہ اسے ہی دیتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے. تو ہمیں کبھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. میں ہمیشہ لوگوں سے یہی کہتی ہوں کہ کبھی نا امید نہیں ہونا. کبھی کبھی نا دعاؤں کو قبول ہونے کے لیے نا تھوڑا وقت لگ جاتا ہے. میں لوگوں کو ہمیشہ میری ایک دعا ہے جو میری بھی بہت بڑی دعا ہے, تو میں ہمیشہ وہ مانگتی تھی. مجھے آج بھی یاد ہے جب میں طاقت اللہ جاتی تھی, مجھے آج بھی یاد ہے جب میں بیٹھی تھی اور وہاں سے بچہ ماشاءاللہ سے ریلیشن شپ میں کھٹاس آتی ہے, لڑائی ہوتی ہے. لیکن اگر ہمارے اندر دین ہے, اسلام ہے, ہم دین کو سمجھتے تو ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہم رشتوں کو جڑائے. دیکھو رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے, ہم کوشش کریں اللہ سب سے پہلے ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان کے اندر داخل کرے, ہے نا. اور جب ہمیں یہ موقع ملے ہمیں کوشش کرنا ہے. سب سے پہلے آپ یہ نیت کر لو کہ میرا جس کے بھی گھر میں, پڑوس میں, رشتہ دار میں, پہچان میں, جہاں میں کام کرتی ہوں چاہے وہاں کیوں نہ ہو, میں وہاں پہ کسی سے بھی اگر میرا رشتہ خراب ہو گیا ہے میں اسے سدھار لوں. معافی مانگنے سے نا انسان چھوٹا نہیں ہوتا ہے. دنیا یہ بولتی ہے کہ میں صحیح ہوں, میں کیوں معافی مانگوں. انسان اگر حق پہ ہو, سچ پہ ہو, تو بھی وہ اگر معافی مانگ لے کہ سچ میں بول رہی ہوں, رائٹ میں ہوں, سامنے والا تو میرے پہ تہمت لگا رہا ہے, لیکن اگر آپ نے پہلے معافی مانگ لی اللہ کی نظر میں آپ اور اونچے ہو جاتے ہیں. تو ہم نہیں چاہیں گے کہ اللہ کی نظر میں اور اونچے ہو جائے. تو ہم کوشش کریں کہ رمضان کے اس مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے تو ہماری پہلی ایک نیت ہونی چاہیے. ہم ایک جرنل بناتے ہیں نا کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے رمضان میں. وہ جرنل میں صرف یہ آتا ہے سموسہ کھانا ہے, یہ کھانا ہے, وہ کھانا ہے, بس ہماری رمضان کی تیاری صرف سموسے اور بھجیوں تک ہی ہے. شام کو کیا کھانا ہے, یہ تلنا ہے, وہ تلنا ہے, بریانی کھائیں گے, یہ فروز کر کے رکھ دو, وہ فروز کر کے رکھ دو. عبادتوں کی تو بات ہی نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بے شک ایک اللہ نے یہ فیسٹ کا ماحول رکھا ہے کہ ہمیں کھانا بھی اچھا لگتا ہے, گھر والوں کے ساتھ میں بیٹھ کے افطار کرو. امیجن کتنی اچھی بات ہے نا کہ ہر ایک مسلمان رمضان میں روزہ رکھتا ہے. اب وہ بیٹھا ہے دسترخوان کے پاس, بھوک سے, پیاس سے تڑپ رہا ہے, لیکن جب تک آپ اللہ اکبر نہیں سنو گے, آپ کو کوئی کہے گا نا میں مار دوں گا یہ کھا لو, تو بھی آپ نہیں کھاؤ گے. کیسی شان ہے نا. اس وقت ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے اندر اتنا توکل ہے, اتنی محبت ہے, ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. سوچو آپ بھوک اور پیاس میں ہو, ہم جاب پہ بھی جاتے ہیں, کتنے لوگ دھوپ میں, کچھ لوگ بچے سنبھالتے ہیں, کب جاب ہے, اب آپ کو کتنا پیاس لگ رہا ہے, آپ کا گلا سوکھ رہا ہے, اب آپ بیٹھے ہو, سامنے آپ کے روح افزا رکھا ہے, کوئی دودھ کی یہ چیز رکھی ہے, کوئی کھانا رکھا ہے, گرم گرم خوشبو آ رہی ہے, آپ کا من ہو رہا ہے اللہ جلدی اذان ہو جائے تاکہ میں کھاؤں کیونکہ آج مجھے روزہ واقعی لگ رہا ہے. ہوتا ہے نا, ایسا دن آتا ہے. لیکن چاہے کچھ بھی ہو جائے, جب تک اذان کی آواز نہیں آئے گی ہم نہیں کھاتے. تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی کمزور نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں نا کہ ہمارے اندر یہ برائی ہے, ہمارے اندر ایک یہ چیز ہے جو اللہ کو ناپسند ہے, لیکن میں اسے کیسے روکوں. آپ کو یہ رمضان کے ٹائم پہ سمجھ میں آتا ہے کہ
ہم کہتے ہیں نا کہ میں چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے ہدایت دے، میں یہ چیز چھوڑنا چاہتی ہوں، میں زندگی میں یہ کرنا چاہتی ہوں، میں 5 وقت نماز کو وقت پہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ میں اچھی بنوں، میں اس گناہ سے بچوں، مجھے ٹی وی نہیں دیکھنا، مجھے گانے نہیں سننا، ہے نا. ہم یہ سوچتے ہیں مجھے پردہ کرنا ہے، میں عبایا نہیں پہنتی، چلو میں عبایا لے لیتی ہوں، ایٹ لیسٹ میں عبایا حجاب شروع کروں لینا، اپنے آپ کو ڈھانکنا. لیکن پھر انسان کیا سوچتا ہے، میں کرنا چاہتی ہوں لیکن پتہ نہیں اندر نا وسوسہ آتا ہے، میں کر نہیں پاتی ہوں، شیطان مجھے روکتا ہے. تو اگر شیطان اتنا کچھ کرتا ہے تو باقی یہ ٹائم پہ کیسے نہیں کر پاتا ہے؟ دیکھو کہتے ہیں نا رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کو بند رکھتے ہیں، لیکن اب تو بھی رمضان میں کچھ لوگوں کو دیکھو گے جو روزہ نہیں رکھتے، جو ٹی وی دیکھتے ہیں، جو گیمز کھیلتے رہتے ہیں. روزہ رکھتے تو گیمز کھیل کے ٹائم پاس کریں گے، قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے. ہمارے بچے یہ کرتے ہیں، ہمیں دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچے فونوں پہ کیا کرتے ہیں. تو جب انسان وہ ٹائم پہ اتنا کچھ کر سکتا ہے تو وہ ایسے کیوں نہیں کر سکتا؟ تو ہم یہ نیت کریں کہ رمضان جو یہ سال اگر اللہ نے ہمارے نصیب میں یہ رمضان رکھا ہے تو یہ رمضان کو نا اپنے لیے سب سے بہترین بنائے. اب دیکھو کرونا آیا تھا، کرونا میں کتنے لوگ چلے گئے، کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی. اب جب میں اپنے لیے سوچتی تو میں کہتی ارے کرونا آیا تھا، کتنے لوگ کیا سوچے، لیکن اللہ نے میرے لیے بہت اچھا کر دیا ہے نا. مجھے ایک گمراہی کے راستے سے بچا کے اللہ نے میرا ٹریک نا سیدھا کر دیا. آپ نے دیکھا اسٹیشن پہ جب ٹرین جوائنٹ ہوتی ہے تو پٹری کیسے جوائنٹ ہو جاتی ہے ایک ساتھ، تو اللہ نے نا بس وہ ویسے میری ٹرین جو وہاں جا رہی تھی نا وہ پٹری جوائنٹ ہو کے مجھے لگتا ہے اللہ کی طرف جا رہی ہے. ظاہر سی بات ہے میں انسان ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوگی، مجھ سے کچھ گناہ ہوں گے، لیکن میں کوشش کروں گی اپنی ذات سے کہ میں ایسی کوئی چیز نہ کروں جو اللہ کو ناراض کرتی ہے. ہمیں اتنا تو پتا ہوتا ہے نا ایٹ لیسٹ کہ اللہ یہ چیز پسند کرتا ہے، اللہ یہ چیز ناپسند کرتا ہے، چاہے ہم وہ گناہ کریں کہ نہ کریں، ہے نا. ہر مسلمان کو اتنا تو پتا ہے نا کہ یہاں سے پیسہ کماؤں گی تو حلال ہے، یہاں سے کماؤں گی تو حرام ہے. یہ سب کی پہچان ہمارے اندر ہے. چوائس ہمیں کرنا ہے کہ ہم کیا چوز کرنا چاہتے ہیں. تو رمضان میں ہم کوشش کریں کہ ہم اپنا جرنل بنا لیں، جس کو جو بھی تیاری کرنی ہے، فروزن جو بھی آئٹم کرنا ہے کر کے فریج میں رکھ لے. اس کے علاوہ رمضان ڈیڈیکیٹ ہونا چاہیے کہ اللہ چاند رات کو ہی آپ دعا مانگو کہ اللہ یہ رمضان تو میری زندگی بدل دے، اور ایسی بدل کہ بس مجھے جنت الفردوس دے دے. ایسی بدل میرے دل کو نہ تو تیرے راستے پہ لے گیا، جو چیز تجھے راضی کرتی ہے، جو چیز تجھے پسند کرتی ہے نا اللہ تو مجھے باہر رکھ. میرا دل کیا پسند کرتا ہے مجھے سے فرق نہیں پڑتا ہے. ہم کیا ہے نا ہم سوچتے ہیں اب چھوٹا بچہ ہے، اب چھوٹے بچے کو کوئی چیز پسند آتی ہے تو وہ کیسے رونے لگتا ہے، مجھے یہی چاہیے، مجھے یہی چاہیے، مجھے یہی چاہیے. لیکن ماں کیسے کہتی ہے یہ چیز اس کی، اب بچے کا دانت خراب ہے سمجھو، کیوٹی بھر گئی ہے، اب وہ بچہ کہتا ہے مجھے چاکلیٹ کھانا ہے. بچے کو نہیں پتا نا یہ کیوٹی ہے، چاکلیٹ کھاؤں گا تو اور خراب ہوگی. لیکن ماں کو سمجھ ہے کہ یہ کھائے گا میرا بچہ تو اس سے نقصان ہے، کیوٹی ہے اور خطرناک دانت گر جائیں گے. تو ہم کیا کرتے ہیں، نہیں یہ تیرے لیے اچھا نہیں ہے. تو کیا ہم برے ماں ہو گئے؟ نہیں ہوئے نا. ہم اپنے بچے کا خیال کر رہے ہیں. اسی طرح سے جب ہم اللہ سے کوئی ضد لگاتے ہیں نا کہ اللہ مجھے یہی چاہیے، اب اللہ کو پتا ہے تمہارے لیے خیر نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ آپ کو نہیں دیتے ہیں. تو ہمیشہ اللہ سے کیا دعا کرنا چاہیے، اللہ میں اس چیز کی خواہش رکھتی ہوں لیکن اگر یہ میرے لیے خیر ہے تو مجھے دے دے، لیکن اگر یہ میرے لیے فتنہ کا کوئی جڑ بنے تو مجھے نہیں چاہیے. تو ہم نا اللہ سے نا دعا کرنے کے طریقے سیکھے. یہ سب طریقے مجھے بھی نہیں آتے تھے. میں سب بڑے بزرگوں کے بیان دیکھ کر، ان سے مل کر، جب باتیں ہوتی ہیں میرے شوہر سے باتیں کرتی ہوں، جب شام کو تعلیم ہوتی ہے میں سنتی ہوں. جو انسان اپنے کان دیتا ہے نا اصل چیز میں اسے اس کا فائدہ ہوگا. اگر آپ سب یہاں بیٹھے آپ نے یہ طے کر لیا کہ مجھے ثنا کیا بول رہی ہے مجھے دھیان سے سننا ہے، کیونکہ میں یہاں پہ صرف ثنا کو دیکھنے نہیں آئی ہوں. بال کھلے رہتے ہیں میرے، میں عبایا نہیں پہنتی ہوں اور یہ اس طریقے سے اللہ کے کمانڈز کو فالو نہیں کرتی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طریقے سے مجھے دیکھنا چاہتے ہیں. ظاہر بھی تو ضروری ہے نا، صرف ابھی انسان کہے گا کہ بس دل صاف ہونا چاہیے، نظر صاف ہونا چاہیے، پردے کا کیا ہے، آج کل باتیں یہ ہوتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، آپ کا ظاہر بھی ویسے ہی ہونا چاہیے جو اللہ پسند کرتا ہے. تب جا کے جب انسان ظاہر پہ کام کرتا ہے تو اللہ اندر کام کرواتا ہے ہمارے سے، ہے نا، ہمارے دلوں کو صاف کرتا ہے. تو تب میں نے وہ سوچا، پھر میں نے کہا چلو، پھر میں نے کہا اب بیٹا جب ہوگا تو وہ تو ماں باپ سے سیکھے گا نا، تو ماں باپ سے ہی بچے سیکھتے ہیں. تو میں نے کہا میرا ہسبینڈ بھی کوئی ماڈرن ہی لڑکا ہوگا، کیونکہ میں ماڈرن ہوں تو کون سا دینی گھرانہ مجھے اپنا بیٹا دینے والا ہے، کوئی ماڈرن خیالات کا لڑکا ہی، کوئی ماڈرن خیال کے گھر سے ہی میرا شوہر آئے گا. اب ہم دونوں آئیں گے تو ہم ماڈرن انسان ہے تو
تو جب بچے کو عالم بنائیں گے تو بچہ چھوٹا ہوگا، جب نہ سمجھ ہوگا، ایسے چھوٹے چھوٹے ہوگے، مار پیٹ کے میں اسے عالم بنا دوں گی، ہے نا، زیادہ سوال جواب نہیں کرے گا نا تبھی وہ، کیونکہ سمجھ نہیں آئی ہوگی دنیا کی، دنیا میں گیا نہیں ہوگا، بس میرا ہاتھ پکڑ کے گھومتا ہوگا. لیکن پھر میرے پاس یہ سوال آیا، میں اللہ سے یہ سب باتیں کر رہی ہوں کعبۃ اللہ میں کہ اللہ، لیکن جب میرا بیٹا بالغ ہوگا، جب اسے سمجھ آئے گی، تو وہ تو کہے گا نا کہ میرے ماں باپ تو آرام سے انجوائے کر رہے ہیں، مجھے کرتا ٹوپی بنا کے بٹھا دیا ہے، مجھ پہ یہ ظلم کیوں کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے نا، جب انسان ماں باپ کو اس طریقے سے دیکھتا ہے تو اسے شریعت کی ہر چیز بوجھ لگتی ہے. عورتوں کو عبایا بوجھ لگتا ہے، مردوں کو داڑھی ٹوپی بوجھ لگتی ہے. آج کا یہ ماحول ہے. آج آپ دیکھیے دینی گھرانے کی لڑکیاں، میں نے خود دیکھا ہے کہ دینی گھرانے کی لڑکیاں کہتی ہیں مجھے داڑھی والے سے نکاح نہیں کرنا ہے. اب کیا ہی بات ہے، میں تو سن کے